शाबाश देता हूँ रब कायनात से उनके लिए दुनिया और आखिरत में अजर अजीम का दुआ करता हूँ। लोगों, आप कीमती लोग हैं, आपका हर कदम अल्लाह के रास्ते में है। तकबीर का हर नारा रज़ाई इलाही के हुसूल का जरिया है। गज़ा के लिए लब्बैक के नारे गज़ा और हमास के लोगों के लिए हौसले का जरिया है। लेकिन मुझे अफसोस है कि जब हमने अमरीकी सफारत खाने के सामने इस गज़ा मार्च का ऐलान किया तो परसों अमरीकी नायब वज़ीर खारिजा विक्टोरिया लोमेंट ने पाकिस्तान के हुक्मरान को फोन किया और इस खतरे का इजहार किया कि शायद जमात इस्लामी अमरीकी सफारत खाने पर कब्जा करना चाहती है। और कल खौफजदा हुक्मरानों ने इस्लामाबाद के सड़कों पर हमारे कारकुनान पर तशद्दुद किया। मेरे मियां असलम को, मेरे नसरुल्लाह रंधावा को, मेरे काशिफ चौधरी को, मेरे कारकुनान पर लाठियां बरसाई। सुन लो, ये लाठियां मियां असलम के बदन पर नहीं, ये आप लोगों ने अमीरी जमात के दिल पर लाठियां भी मारी हैं, गोलियां भी बरसाए हैं। रात इस्लामाबाद भर के गलियों और कूचों से हमारे बैनर्स, मस्जिद अक्सा के बड़े बड़े पोस्टर पाल दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं, आप किसको खुश करना चाहते हैं? आप किसको पैगाम देना चाहते हैं? आप समझते हैं कि हम आपकी चंद लाठियों और गोलियों की वजह से अपनी तहरीक को छोड़ेंगे? ये नामुमकिन है। और आज मैं ऐलान करता हूं कि 19 नवंबर को हमारा अगला मिलियन मार्च इंशाअल्लाह ताला लाहौर में होगा। जब तक ये जुल्म जारी है, जब तक ये जंग बंद नहीं होता, जब तक इस्राइल की दहशतगर्दी खत्म नहीं होती, जब तक इस्राइल मुसलमानों की पाक और मुकद्दस जमीन को छोड़ता नहीं है, हमारा ऐलान है, हम इस तहरीक को जारी रखेंगे। और 19 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला लाहौर में हमारा मिलियन मार्च होगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं इस्लामाबाद के फिजाओं में गजा के शहीदों की खून का खुशबू महसूस कर रहा हूं। आज मेरे सामने गजा के वो माएं हैं जो अपने शहीद बच्चों को शहादत पर मुबारकबाद दे रहे हैं। आज मेरे सामने मस्जिद की मुअज्जिन की वो आवाज है जुमे के दिन जब उसने आजान दी, बमबारी, गोलाबारी, बमबारी की वजह से कोई आ न सका, उसने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि मेरे रब तू ही बाकी है। हमारे बच्चे शहीद हो गए हैं, हमारे भाई शहीद हो गए हैं। और मस्जिद में शहीदों के खून के अलावा और कोई चीज नहीं थी। आज
ہم اگر میدان میں کڑے ہیں اس لیے کڑے ہیں کہ یہ بیت المقدس کے آزادی کا جہاد، یہ قبل اول کے آزادی کا جہاد، یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر قلب گو مسلمان کا مسئلہ ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں دنیا بھر کے ان باضمیر مسلمانوں کو جنہوں نے دنیا کے ہر شہر میں عظیم شان مظاہرے کر کے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا، لیکن افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں نے اب تک وہ فرض ادا نہیں کیا جو اللہ کی طرف سے ان پر واجب ہے۔ میں پاکستان کے حکمران سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل جب آپ ہمارے کارکنان پر لاٹیاں برسا رہے تھے تو اسی لمحے ترکی کے صدر طیب اردوغان استنبول میں لاکھوں کے جلسے کو لیڈ کر رہے تھے اور اسرائیل کو پیغام دے رہے تھے کہ حماس لاوارث نہیں ہے، حماس دہشت گرد نہیں ہے، آپ کو یہ پاگل پن چھوڑنا پڑے گا ورنہ ہم آپ کو تاریخی سزا دیں گے۔ میرے بھائیوں، یونو کے سیکرٹری جنرل نے سلامتی کونسل میں اعتراف کیا ہے کہ 56 سالوں سے فلسطینیوں کے سرزمین پر اسرائیل نے قبضہ کیا، ان کے زمینوں پر، ان کے کاروبار پر، ان کے مساجد پر۔ یہ خود آئرلینڈ کے اسمبلی کے ممبر ایک خاتون کہتی ہے کہ 2006 سے لے کر 2022 تک غزہ محاصرے میں ہے اور اس محاصرے میں 2.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جس میں 33,000 مائیں، بچے اور بیٹیاں ہیں۔ آج تک 7 اکتوبر سے لے کر آج تک 7,500 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ ہسپتالوں پر بمباری، سکولز پر بمباری، پلے گراؤنڈز پر بمباری، سول آبادی پر بمباری۔ ایسے میں 2,500 سے زیادہ صرف ہمارے مائیں اور بچے شہید ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج حضرت عمر ابن خطاب ہوتے، اگر آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوتے، ان کا کیا فتویٰ اور ان کا کیا فیصلہ ہوتا؟ یہی ان کا فتویٰ اور فیصلہ ہوتا کہ غزہ کے مجاہدین کا ساتھ دیا جائے۔ لیکن آج مجھے افسوس ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے۔ کل OIC کے سیکرٹری جنرل ابراہیم حسن طٰہٰ نے UNO کے سیکرٹری جنرل سے اپیل کی ہے کہ جنگ کو بند کیا جائے۔ میں کہتا ہوں آپ سے تو زیادہ بہتر پاکستان کے لوگ ہیں جنہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ پٹیشن UNO کے سیکرٹری جنرل کو بھیجے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں کا کام یہ NGOs کی طرح کام نہیں ہے۔ کھانا پہنچانا، دوائی پہنچانا، پانی پہنچانا، کپڑے پہنچانا، یہ کام الخدمت فاؤنڈیشن ترکی کے دوستوں کے ساتھ مل کر کر رہی ہے۔ آج میں نے الخدمت والوں سے پوچھا کتنا فنڈ دیا ہے پاکستانیوں نے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اب تک 1 ارب سے زیادہ فنڈ پاکستانیوں نے دیا ہے، اور ہمارے لوگ الخدمت کے کارکنان یہ ان تک پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں
تمہارا کام غزہ کے مجاہدین کا، وہاں کے عوام کو بچانے کا کام ہے، ان کو اسلحہ پہنچانے کا کام ہے، ان کے دشمن کے توپوں کا مقابلہ، دشمن کے ٹینکوں کا مقابلہ، دشمن کے جہازوں کا مقابلہ، یہ تمہارا کام ہے۔ کاش ہمارے امت مسلمہ کے جرنیل کم از کم قاہرہ میں ایک اجلاس کرتے، ہمارے آرمی چیف بھی ادھر ہوتے، عرب کا آرمی چیف، ایران کا، ترکی کا، بنگلہ دیش کا، انڈونیشیا کا، اور ایک فوجی اجتماع بھی کرتے، تر کامتے، اسرائیل اس جنگ کو بند کرتے۔ اگر ہمارے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ لبنان جا کر بارڈر پر کھڑے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایک اجتماعیت کا، اتحاد کا، یکجہتی کا مظاہرہ کرتے تو بھی یہ کام ہوتا، بند ہوتا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ انڈیا کے خواتین اداکاروں نے، امریکہ میں خواتین اداکاروں نے یکجہتی کا کام تو کیا، تمہارے حکمران اب تک یہ کام نہیں کر سکے، خوف میں مبتلا ہے، بزدل ہے، ایمان سے، روشنی سے، عشق اور محبت سے، شہادت کے جذبوں سے ان کے سینے خالی ہیں۔ انہوں نے ایک زندہ عالمی اسلام کو مردہ قبرستان بنایا ہے۔ اختتامی لمحات ہیں، امیر جماعت فرما رہے ہیں، اعلان کیجئے امریکہ کا جو یار ہے، راحت نگاہ جواب دیجئے امریکہ کا جو یار ہے، یہ حماس کو مٹانا چاہتے ہیں، ہم کہیں گے ہم سب حماس ہیں، ہم سب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین اداکارہ ساتھ دینے کا اعلان کرتی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں میں دم خم نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو سڑک پر لٹا کر، ان کے کھوپڑیوں پر ڈنڈے برسا کر امریکہ کو خوش کرتے ہیں۔ میں عالمی اسلام کے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکی غلامی یا اللہ کے غلامی، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ آج فلسطین نے دنیا کو تقسیم کیا ہے، ایک طرف شیطان امریکی ہے اور دوسرے طرف رحمان اور رب ذوالجلال ہے۔ ہم رحمان کے حزب کے ساتھ ہے، ہم مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ وہ ہمیں فتح سے نوازے گا۔ ہمارے بھائیوں، امریکہ کے بارے میں خود یہودی فلاسفر دانشور چومسکی کہتا ہے کہ یہ ایک بدمعاش ریاست ہے۔ انہوں نے فلپائن پر حملہ کیا، انہوں نے کوریا پر حملہ کیا، انہوں نے جاپان پر ایٹم بم برسائے، انہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا، انہوں نے عراق پر حملے کیے، انہوں نے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو قتل کیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس بدمعاش امریکہ کے لیے افغانوں نے افغانستان کو قبرستان بنایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے سپورٹ کے باوجود حماس کے لوگوں نے ان کے غرور کو، ان کی تکبر کو خاک میں ملایا اور پھر دنیا کو پیغام دیا کہ ٹیکنالوجی سے، اسلحے سے، جہازوں سے اور تمہارے بمباری کے مقابلے میں ایمان کی طاقت بدر جہاں مضبوط ہے، طاقتور ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فیصلہ کرے۔ اگر آپ اس جنگ میں اسرائیل کے مقابلے میں
غزہ کے مجاہدین کا ساتھ نہیں دیتے، پھر ہمارے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے گریبان ہوں گے۔ عالمی سطح پر امت تمہارے خلاف اٹھے گی اور ہم سمجھیں گے کہ تم ہمارے نہیں ہو، تم زمانے کا میر جعفر ہو، میر صادق ہو، غدار ابن غدار ہو، اور میرا ملک اور عالم اسلام غداروں کی جگہ نہیں ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی ہمارا دشمن عراق کے صدر صدام حسین جیسا سلوک کرے، جس کو عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، مسلمانوں کی خوشی کا دن، قربانی کا دن، سنت رسول اللہ کا دن، لیکن امریکہ نے صدام حسین کو بڑی عید کے دن پھانسی دی تھی؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا حشر ظہور الدین بابر کی طرح ہو جائے، جن کو اپنے ملک میں قبر کے لیے جگہ نہیں ملی؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا حشر ایران کے رضا شاہ پہلوی کی طرح ہو جائے، جن کو اپنی ایران میں دفن ہونے کے لیے 2 گز قبر کی جگہ نہیں ملی؟ یہ سب وہی لوگ تھے جو امریکہ کے اشارے پر چلتے تھے، جو نفس کے بندے تھے، جو عیاش تھے۔ مجھے ایسے حکمرانوں کی ضرورت نہیں۔ میرا اور میری قوم کا مطالبہ ہے کہ مجھے آج صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، مجھے آج محمود غزنوی کی ضرورت ہے، مجھے آج احمد شاہ ابدالی کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے حکمران سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل غیرت شوق شہادت سے خالی ہے، پھر راستہ چھوڑ لے۔ پاکستان کے کروڑوں مسلمان رضاکارانہ طور پر غزہ جانے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ سر کٹوانے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ زندگی کو نچاور کرنے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ۔ میرے دوستو، یہ کام چھوڑنا نہیں ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کسی کی جھوٹے پروپیگنڈوں میں نہ آنا۔ سب سے بڑا جھوٹا پروپیگنڈا یہی ہے کہ امریکہ ناقابل شکست ہے۔ امریکہ قابل شکست ہے۔ امریکہ کو بھی شکست ہوگی، اسرائیل کو بھی شکست ہوگی، اور میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح 7 اکتوبر کے آپریشن میں جن مجاہدین نے بروقت نمازیں ادا نہیں کیے اور ان کی نمازیں قضا ہو گئی، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بیت المقدس کو آزاد کر کے اس قرض اور فرض نمازوں کی قضا مسجد اقصی میں ادا کریں گے۔ ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ اس کام میں شریک ہوں گے۔ اب آخری لمحہ ہے، آؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو گواہ بنانے کے لیے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ سے عہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، یا اللہ، ہماری جان حاضر ہے، ہماری زندگیاں حاضر ہے۔ ہم غزہ پر، بیت المقدس پر، قبلہ اول پر اپنی جان کو نچاور کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تیار ہے۔ بس مل کر اعلان بھی کرے، نعرہ بھی لگا لے، لبیک یا غزہ، 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 یا غزہ، یا غزہ، یا غزہ، یا غزہ، یا غزہ، یا غزہ۔ السلام علیکم۔ میری دعا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں کو بخیریت اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پہنچائے، خاص کر بیٹیوں کا، بہنوں کا، بچوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگلی ملاقات انشاءاللہ
لاہور میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔